बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे जिस तरह आप लोग यहाँ सवाल पूछते हैं, मेरे छोटे साथी भी बड़े साथी भी सवाल ज़रूर पूछा करें। सवाल से फिर मुझे एक अंदाज़ा होता है कि मैं कितना कम्युनिकेट कर पाया या क्या चीज़ को मैं टॉपिक बनाऊँ अपनी। अस्सलाम वालेकुम मैम रूही। वो मुझे जो है वो मैं टॉपिक किस वालेकुम चीज़ को सलाम बनाऊँ? सर। खैरियत से हैं आप? तो मैं हम टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वो टॉपिक जो है ना, मैं वो टॉपिक मुझे मालूम होता है कि किस टॉपिक में डिस्कस करूँ। अब हम बात करते हैं ना माइंड मैप की, आपसे पहले भी मैंने बात की थी माइंड मैप की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक माइंड मैप बना हुआ है जो मैंने बचपन से जो मैंने कोशिशें की हैं, जो मैंने कोशिश की है कुरान से अख़ज़ करूँ, जो मैंने कोशिश की है कि जो हमारे इर्द-गिर्द हो रहा है उससे अख़ज़ करूँ, जो मैंने कोशिश की है ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसान का दिमाग किस तरह काम कर रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है, वो जो मैंने दूसरी नॉलेज हासिल की है, तो उससे एक मेरा माइंड मैप डेवलप हुआ है। और मैंने कोशिश ये की है कि मेरा माइंड मैप जो है ना लॉजिक के पैराए पे हो, ख़ास तौर पे जो कुरानिक लॉजिक है, उसके पैराए पे हो। तो मैं देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई हैं, समझना और एक्सप्लेन करना, जो मैं आप लोगों को यहाँ कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन करूँ। मैं सिर्फ़ शेयर करता हूँ और आप लोगों को खुद गौर करना है, इसलिए कि आप कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत में अल्लाह के सामने खड़े होकर बोले ये तो हमें आबिद साहब ने बताया था। ठीक है? तो वो अल्लाह बोलेगा भाई मैं आबिद साहब को फिलहाल रहने दो, तुमने क्यों माना? ये बोलेंगे ना अल्लाह मियाँ, क्या तुमने क्यों माना? तो वहाँ पे आपको जवाब देना पड़ेगा भाई आपने क्यों माना? उसके पीछे क्या लॉजिक थी? सही है ना? तो इंशाअल्लाह ताला वी विल डिस्कस क्वाइट अ फ्यू थिंग्स टुडे। जो पिछले जो हमने डिस्कस किया है, आप बोलिए जो पिछली टाउन प्लानिंग थी ना उसी में मैं ऐड कर रहा हूँ बिल्डिंगें और सड़कें और घर जो है और नहरें और स्टेशंस और एयरपोर्ट में ऐड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जो माइंड मैप है वो या आप बोलिए कि आप लोग अगर समझते हैं कि सही है तो अपने माइंड मैप में उस चीज़ को बिठा लें। ठीक है? तो जिस तरह मैं देखता हूँ चीज़ों को बहुत आसान, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, कुरान पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। लोग हैरान होते होंगे, भई कुरान पढ़ने में इसको क्यों मज़ा आता है? देखिए मुझे आज मज़ा आता है इसलिए कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कुरान से। जब मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो नई-नई चीज़ें जो है, नए-नए डायमेंशन से मुझे आज भी मैं पढ़ रहा था तो मुझे यानी हर रोज़ जो है डिस्कवरीज़ होते रहती हैं, सुभान अल्लाह। तो जो पुरानी डिस्कवरीज़ है ना उससे फिर सवाल पैदा होते हैं ज़हन में। फिर मैं कुरान पढ़ता हूँ तो उसके मुझे जवाबात मिलते हैं और मैं वो नोट करते जाता हूँ। मैंने एक वो बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने एक शीट बनाई हुई है, बहुत सारे उसके पीछे जो हैं शीट्स हैं, एक मैंने वो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। उसमें अलग-अलग शीट्स हैं कि दिन के बारे में कुरान क्या बोलता है, इंसान के बारे में कुरान क्या बोलता है, परसेप्शन के बारे में कुरान क्या बोलता है, इस तरह डिफरेंट मैंने टॉपिक्स रख ले। आज मैंने एक नया पेज उसमें ऐड किया है और जो कुरान के वर्ड्स हैं, अरेबिक वर्ड्स, उनके मैं रूट मीनिंग इंशाअल्लाह ताला लिखता जाऊँगा साथ-साथ। इसलिए कि कुरान का एक लफ्ज़ दीन है ना, उसको जो जिन्होंने तर्जुमा किया है, उसको डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, कोई मज़हब कहीं किया है, कहीं ईमान किया है, कहीं डिफरेंट तरीके से उन्होंने। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो तो ठीक है जो तर्जुमा जिसने किया उसने अपने ज़हन के लिहाज़ से किया है, लेकिन जो असल उसका रूट वर्ड जो उसके रूट मीनिंग कुरान के हैं वो क्या हैं? तो जब मैं वो समझ जाऊँगा, तो उसके लिए मेरी फिर बड़ा आसान हो जाएगा समझने का। जब मैं दीन की बात करूँगा तो मेरा ज़हन में दीन की कंप्लीट पिक्चर होगी। ये मेरा ख़्याल है, ठीक है? ओके लेट्स स्टार्ट। अल्लाह के पाक नाम से मैं शेयर करता हूँ आपसे स्लाइड। मुझे बताइएगा नज़र आ रही है आपको स्लाइड? है ना ये? आ रही है। अब आप ये बताइए कि इसको कौन पढ़ेगा?
سورہ کو ہاں پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ پڑھیے پھر وہ پڑھیں گے عبداللہ یا مصطفیٰ جو ہاتھ اٹھائے ہوا. آپ پڑھیے بیٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ. زبردست. ماشاء اللہ. اچھا کون عبداللہ پڑھیں گے مصطفیٰ پڑھیں گے؟ ہاتھ کس نے اٹھایا تھا؟ ہاں بھائی. اب مجھے بھی پہچانے میں مشکل ہوتی ہے عبداللہ کون ہے اور مصطفیٰ کون ہے. پڑھیں گے آپ میں سے کوئی اور کوئی پڑھے گا سورہ فاتحہ؟ کوئی ہے؟ چلیں پھر میں جو ہے اس کو آئی کنٹینیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کو معلوم ہے ہم ہر چیز میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اتنا ضروری ہے جب آپ دین اسلام کا بات کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ پوری طریقے سے اللہ کے شیڈو میں آ جاتے ہیں. اللہ پھر آپ بولتے ہیں اللہ آپ میرے اوپر ہے اور میں آپ کے نیچے ہوں پوری طریقے سے. صحیح ہے. تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے ہیں تو اس میں مطلب اللہ کے نام سے, یعنی میں شروع کر رہا ہوں یا جو چیز بھی ہے وہ اللہ ہی کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا. یہاں پہ اللہ جو ہے وہ بڑے خطرناک الفاظ بھی استعمال کر سکتا تھا, وہ قاہر ہے وہ بدلہ لینے والا ہو, لیکن اللہ نے بولا نہیں, میں بہت مہربان نہایت رحم والا ہوں. ٹھیک ہے, میں بہت رحم والا ہوں. اگر آپ جو میں آپ کو باتیں بول رہا ہوں اگر وہ آپ بنیادیں آپ کی صحیح ہوں گی اور آپ وہ باتوں پہ عمل کریں گے تو آپ کو میں بہت آپ کے لیے رعایت کروں گا انشاءاللہ تعالی, اور میں جو ہے آپ پہ بہت مہربانی کروں گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. جی آپ کچھ بول رہی ہیں زینب؟ سر ہمیشہ یہی والی صورت کیوں پڑھتے ہیں؟ میں اصل میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ اتنی بنیادی صورت. اچھا آپ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ صورت جو آپ پڑھتی ہیں نماز میں وہ کون سی صورت ہے؟ یہی ہے. ہاں میں یہی بتانا چاہتا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ صورت ہے. اس میں اللہ نے اتنی چیزیں ڈال دی ہے کہ اگر ہم سمجھ جائیں نا, اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا تو ہم بہت حد تک جو ہے اللہ رب العزت کو بھی سمجھ جائیں گے. لیکن ہم لوگ کیونکہ اس کے مطلب ترجمہ میں نہیں آتا اور ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں, تو یعنی میرے لیے تو یہ میری فیوریٹ سورہ ہے. بچپن میں میں نے اور بھی بہت ساری آیات اور سورے یاد کیے تھے جو مجھے اچھے لگتے تھے, میں یاد کر لیتا تھا. لیکن الحمد شریف جو ہے وہ اس پہ جب میں نے غور کیا میں نے بولا اس میں تو اللہ نے بہت ساری سیکریٹس بتا دی, انہیں بہت ساری ایسی باتیں بتا دی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے نا. ایک جو سب سے پہلے اس کی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اس آیت کو سمجھ جائیں گے نا تو ہمیں پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یعنی پھر ہمارے نزدیک آپ بولیے آپ دین آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا, دین اسلام آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ اس میں دیکھیں دو لفظ ہیں, ایک تو الحمدللہ یہ شروع کے لفظ ہے. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو تعریف ہے, ہم جو تعریف کرتے ہیں یا ہم جو مروب ہوتے ہیں یا ہم جو امپریس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کس سے ہوتے ہیں؟ صرف اللہ سے. ہمیں جو امپریس ہونا چاہیے وہ صرف اللہ سے ہونا چاہیے. اس لیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ, ٹھیک ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ نے ہر چیز بنائی, ہر کنسیپٹ بنایا ہے. امی ابا کے دل میں رحم دیا, امی ابا کے دل میں محبت دی, آپ کے دل میں محبت, جو سب چیزیں بنائی ہیں عقل بولے سب اللہ رب العزت نے بنائی. ہم تو استعمال کرتے ہیں نا, اللہ نے ہمیں بولا کہ بھئی صحیح سے استعمال کرو, اگر نہیں استعمال کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا. صحیح ہے. تو جب آپ رب العالمین بولتی ہے تو آپ یہ مان لیتی ہیں کہ ہر چیز کا بنانے والا. آپ کو میں نظر آ رہا ہوں, میں نظر آ رہا ہوں آپ کو؟ جی ہاں نظر آ رہا ہوں نا. تو یہ نظریں کس نے بنائی ہیں؟ یہ آئی سائٹ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. میں نے یہ جو عینک پہنی ہوئی ہے اس کی جو عقل دی ہے بنانے کی
समझने की कि आई साइट जब कमजोर होती है तो कौन सा लेंस लगना चाहिए, सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी हुई है ना। ठीक है, तो हर चीज का जो बनाने वाला है, चलाने वाला है, वो अल्लाह। अगर आप ये मान लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप दुनिया में जो है ना बहुत सुकून से रहेंगे। मसला ये होता है कि हम मानते नहीं, हम दूसरे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, हम अपने बुजुर्गों के पीछे पड़ जाते हैं, हम और चीजों के पैसों के पीछे पड़ जाते हैं। हम समझते हैं कि वो उससे हमें सुकून मिलेगा और वो हमारा ख्याल करेगा। ठीक है, जब हम इसमें जाते हैं तो फिर हम परेशानी की हालत में जाते हैं। इसलिए कि अगर जब हम सीधे रास्ते से हट जाते हैं ना, तो फिर वो जो सड़क है वो बड़ी गड़बड़ है, वो स्टेबल नहीं है, वहाँ आदमी परेशान रहता है हमेशा, जो इस वक्त हम में से ज्यादातर लोगों की हालत है। अल्लाह हम सबको जो है वो समझ आता है। ठीक है, तो तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये दिखाऊं आपको, एक स्लाइड दिखाता हूँ। ये स्लाइड नजर आ रही है? ये क्या है, कोई बताएगा ये है क्या चीज? गैलेक्सी। कितनी है, कितनी है ये? बहुत सारी है। बहुत अच्छा, ये पता है इसकी मिलियन से भी जो ज्यादा। इसका जो आपको मालूम है कि जो तस्वीर ली है जिस कैमरे ने, उसने दुनिया का कितना हिस्सा कवर किया है? ये जिसने तस्वीर खींची थी ना, उसने ये बताया था, ये नेशनल ज्योग्राफिक में आई थी सबसे पहले तस्वीर 1980s में। नेशनल ज्योग्राफिक एक मैगजीन है। तो उसने बोला था कि इसका जो एंगल ऑफ कवरेज है वो ऐसा है, यानी उसने बताया था कितना छोटा है। उसने बताया था कि अगर आप रेत का एक पार्टिकल, एक जर्रा, रेत का एक जर्रा अपनी उंगली के ऊपर रख लें, ठीक है, और उसको यू करके ले जाएं, तो आर्म्स लेंथ ना, उसको आप ले जाइए, यू अपने से पूरा आर्म को स्ट्रेच कर लीजिए, यानी नजर आ रहा है आपको, यूं करके स्ट्रेच कर लें और ये जर्रा हो, तो जो ये एंगल ऑफ कवरेज है वो उस जर्रे का जो एंगल बनता है आंख से, जो कि बहुत छोटा है। वो बोल रहा है कि उतनी तस्वीर में हजारों गैलेक्सियां आई हैं। इतनी छोटी से एंगल में इतनी सारी गैलेक्सी आई हैं। वो तो इतनी छोटी सी है ना, उसमें आप बोल रहे हैं कि मिलियन, वाकई कितने हैं आप काउंट भी नहीं कर सकते। सही है, और ये ली गई है हबल टेलीस्कोप से। सही है, ये एक्चुअल तस्वीर है, ये आप पेंटिंग नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर आप पूरी दुनिया की लें तस्वीर, तो कितनी गैलेक्सीज होंगी। ये सब किसने बनाई है गैलेक्सी? अल्लाह ताला ने। हमारे रब ने बनाई है। अच्छा, एक गैलेक्सी में कितने सितारे होंगे, जरा आप मुझे अंदाजन बताइए। 10, 12, 11, 9, 8, क्या ख्याल है? एक गैलेक्सी में कितने सितारे होंगे? मुस्तफा, अब्दुल्ला, आप बताएंगे। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो नहीं, लेकिन बिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस, अरब से भी ऊपर हर गैलेक्सी में। आपको जो गैलेक्सीज नजर आ रही हैं, इतनी सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बोल रही हैं जैसे आप, तो हर गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार, हर गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार हैं। ठीक है, बिलियंस, बल्कि बिलियंस ऑफ हर गैलेक्सी में। तो आप सोचें दुनिया कितनी बड़ी है अल्लाह की। अल्लाह की दुनिया कितनी बड़ी है, कोई बताएगा? जी अब्दुल्ला बोलिए। बहुत बड़ी है, बहुत सोच भी बड़ी नहीं है, ठीक सकते। है। अच्छा, हमारे हमारे नजदीक तो बहुत बड़ी है। अल्लाह के नजदीक कितनी बड़ी है दुनिया? बहुत बड़ी है। अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नजदीक छोटी हमारे सी, छोटी छोटी सी। सी। जी, सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे नजदीक तो चीजें बहुत बड़ी, बहुत, अल्लाह के नजदीक जो है वो तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, अल्लाह के नजदीक ये कोई क्रिएशन नहीं। अल्लाह ने बोला हो जाओ और ये पूरी दुनिया बन गई। सही है, तो अल्लाह की क्या क्या हमको क्या तो आए दिन ऐसे लोग नजर आएंगे जो जो हमको पहले कभी नहीं नजर आए हुए। देखिए आदमियों का, देखिए
اب یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے کیا کیا مخلوق بنائی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ سیاروں میں کچھ پلانٹس میں جن بھی اللہ نے رکھے, ہمیں نہیں معلوم. ابھی تک یہ لوگ نہیں معلوم کر سکے. ابھی تک سائنس بہت کوشش کر رہی ہے, لیکن سائنس یہ نہیں معلوم کر سکی کہ کسی اور پلانٹ میں یا کسی اور سٹار کے گرد جو ہے کوئی اس کے اندر کوئی ایسا پلانٹ ہو جس میں کوئی کریشن, کوئی مخلوق ہو. یہ بہت کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ. ایک طریقہ یہ استعمال کر رہے ہیں کہ انہوں نے نا بڑے بڑے ریسیونگ اینٹیناز لگائے ہوئے ہیں جو سگنلز لے رہے ہیں. بہت سارے سگنل آتے رہتے ہیں باہر سے, سٹار بھیج رہے ہوتے ہیں. تو وہ سگنلز بولتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا سگنل آئے گا جو کچھ لاجیکل جس میں پیٹرن ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور مخلوق نے وہ سگنل بھیجا ہے کہیں اور سے. تو بولیں گے اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کہیں اور مخلوق کہیں آباد ہے. لیکن یہ آج تک اتنے سالوں سے لگے ہوئے, 1940 سے, یہ آج تک یہ اس چیز کو معلوم نہیں ہوا ان کو نا, کہیں سے سگنل بھی نہیں ملا, کہیں سے ان کو یہ نہیں معلوم کہ کسی اور سٹار یا کسی اور اس میں سٹار کے گرد جو پلانٹ گھوم رہا ہے اس میں کوئی مخلوق ہے. کوشش یہ پوری کر رہے ہیں. پھر وہ دکھاتے رہتے ہیں فلائنگ سوسرز اور یو ایف اوز وغیرہ یہ وہ, لیکن اس کا بھی کوئی جو ہے فار شیور جو ہے نا اس کا کوئی ہمارے پاس پروف نہیں ہے کہیں اور کسی اور سیارے سے مخلوق آئی اور دنیا میں اپنے فلائنگ سورسز میں آئی, یو ایف اوز میں آئی. اس کا بھی کوئی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی مخلوق بنائی ہو. بہرکیف ہمیں اللہ نے جو ہے وہ اس دنیا میں اپنا نائب, آپ زمین میں بولیے کہ ہے نا, اللہ بولتے کہ میں نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو ہمیں تو دنیا میں اللہ نے خلیفہ بنا کے بھیجا, اپنا ریپرزینٹیٹو بنا کے بھیجا. جی بولیے مصطفیٰ, آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو جن ہوتے ہیں وہ زمین پہ رہتے ہوں گے ارتھ پہ, لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ہوں گے. جی جی ہیں نا, ارتھ میں جن ہیں, وہ کبھی کبھی نظر بھی آتے ہیں کچھ لوگوں کو, لیکن ہر ایک کو نہیں نظر آتے. لیکن جن میں اور انسان میں کیا فرق ہے آپ بتائیں گے؟ جن میں اور انسان میں کیا کیا فرق ہیں, کوئی ایکسپلین کرے گا؟ جن نظر نہیں آتے. ہاں جن نظر نہیں آتے, وہ مٹیریل کے نہیں ہیں, وہ فریکوینسی یا آگ کے بولتے بنے ہوئے, وہ کچھ اور انرجی کے بنے ہوئے. ٹھیک ہے, انسان جو ہے وہ میٹر ہوتے ہیں. جی دوبارہ بولیے ذرا. وہ ہمیشہ ہوتے ہیں. ہاں وہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے گرد ہوتے ہو, ہمیں نہیں معلوم, اور ہمیں نہ ان سے ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ ہم ان سے سپیریئر ہیں. اللہ نے جب انسان بنایا تھا تو ہر ایک کو بولا تھا کہ اس انسان کے سامنے سجدہ کر جاؤ, جھک جاؤ, یہ جس طرح کرنے کو کہے گا اس طرح کرنا. سب جھک گئے تھے شیطان کے سوا. شیطان جنوں میں سے تھا, وہ جنوں میں ایک جن تھا, اچھے جن بھی ہے اور شیطان جن بھی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم سے لیکن ایسے بھی ہوتے کہ وہ زمین پہ رہتے ہوں گے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ہوں گے, اور وہ لوگ تو ہم نظر آتے ہوں گے. جی 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 صحیح آپ بول رہے ہیں, وہ ہے, لیکن ان سے نہ ہمیں ڈرنے کی نہ گھبرانے کی ضرورت, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ ان سے سپیریئر ہیں, تو وہ تو آپ سے ڈرتے ہیں. جن قرآن میں جو ذکر کیا ہے جنوں کا, انہوں نے یہی بولا کہ الٹا انسان جو ہے ہم سے پناہ مانگتے تھے, ہمیں بچا لو, ہمیں بچا لو, اس لیے ہم جو ہے بڑے مغرور ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ کو تو بلکہ جن کو بولنا چاہیے. اچھا, جن میں اور انسان میں اصل جو فرق ہے, اور تمام مخلوقات میں, فرشتوں اور جنوں میں اور انسان میں جو فرق ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ چیزوں کو بنا سکتا ہے. اللہ کے لاز کو استعمال کر کے وہ چیزوں کو بنا سکتا ہے, اور چیزوں کو وہ اینالائز کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو وہ پاور دی ہوئی ہے, چیزوں کو اینالائز کر کے بنانا اور ڈفرینٹ ڈسکوریز کرنا. یہ انسان کے اندر اللہ نے انٹیلیجنس رکھ دی ہے, جس کو آپ کریٹیوٹی بھی کہتے ہیں. اللہ کو کریٹیوٹی بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اسی لیے جب حضور کے بعد ایک دم سے مسلمان سائنس میں پڑ گئے تھے, اس لیے کہ قرآن بولتے کہ غور و فکر کرو, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی, اس میں نشانیاں ہیں. دنیا اور زمین میں مسلمانوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پہ غور و فکر کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اللہ یہ آپ نے بیکار نہیں پیدا کیا, اس کو تو بڑے مقصد, دنیا جو ہے وہ بڑی پرپز کے ساتھ آپ نے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں آخرت میں آگ سے بچا لیجئے گا, اس لیے کہ
اس کا اگر پرپز ہے تو آپ جو ہے آخرت میں پھر ہمیں اٹھائیں گے اور پوچھیں گے, ٹھیک ہے, تو ہمیں اس وقت جو ہے ناکام نہ کیجیے. انشاءاللہ اس پہ ہم بعد میں بھی گفتگو کریں گے. میں آپ کو ایک اور سلائیڈ دکھاتا ہوں, اور اچھا یہ گڑبڑ ہوگی. ایک منٹ, یہ آپ نے جو وہ دیکھی تھی نا فینٹاسٹک ٹرپ آپ نے دیکھی تھی, یاد ہے زینب؟ جی جو میں نے دکھائی تھی نا کہ آپ پہلے باہر والی دنیا میں جاتے ہیں, پھر آپ پتے کے اندر گھستے ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل, ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے پھر ابھی بولا کہ بلینز اور بلینز آف سٹار ہیں ہر گیلیکسی میں, صحیح ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم کیا چیز ہے, ہم کہاں کھڑے ہوئے, یہ کیا چیز ہے, یہ نیڈل ہے. یہ کیا چیز ہے, یہ نیڈل کی ٹپ میں کیا ہے, یہ اس کا کونا ہے, نوک. ہاں, اور نوک اگر آپ چبائیں تو کیا ہوتا ہے, چوٹ لگتی ہے, خون نکلتا ہے. خون نکلتا ہے, گھس جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے اس نوک میں کتنے ایٹمز ہو سکتے ہیں؟ بلین سے زیادہ, ٹریلین سے بھی زیادہ. ٹریلین ہے, 5 ٹریلین. اس 5 نوک ٹریلین. میں, یعنی امیجن, صرف نوک میں, پوری سوئی میں نہیں, نوک میں 5 ٹریلین ایٹمز ہے جو چبھتی ہے آپ کو اور آپ کا خون نکال دیتی ہے. کین یو امیجن؟ وہ کس نے بنائے؟ اللہ رب العزت نے. صحیح ہے. اصل بات جو اس کی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک نہ کوئی چیز چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز بڑی. وہ جتنی چھوٹی چیز بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے, اور وہ جتنی بڑی چیز بنانا چاہے بڑا. اس لیے کہ جو اسپیس ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, وہ اسپیس کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. تو اللہ کے لیے تو کوئی چھوٹی بڑی چیز ہے ہی نہیں, وہ جتنی بڑی چیز ہے بنا سکتا ہے, جتنی چھوٹی چیز. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ ڈائناسور اگر ابھی آ جاتا ہے دنیا میں, صحیح ہے, اور وہ ہم سے بہت بڑا, ہاتھی سے بھی بڑا ہے, تو زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے, ڈائناسور یا انسان؟ انسان. انسان ہے, صحیح ہے نا. اچھا اب آپ یہ بتائیے, ایک چونٹی ہے اور ایک ڈائناسور یا ایک ہاتھی ہے, اللہ کے نزدیک کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دونوں. کتنی صحیح بولا زینب نے, ماشاء اللہ. دونوں ایکول امپورٹنس ہے. آپ نہ چونٹی کو مار سکتے ہیں نہ ہاتھی کو خواہ مار سکتے ہیں. جو ہم سوچتے ہیں نا یہ تو چھوٹا ہے, اس کو کر دو, یہ تو فلائی ہے, یہ تو یہ, ہر مخلوق اللہ کی بہت امپورٹنٹ ہے. کیا خیال ہے ابراہیم؟ جی ہے نا, اللہ کی تو ہر مخلوق جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم یہ بول رہے ہیں کہ نہیں کوئی چیز بڑی ہے تو وہ امپورٹنٹ ہے, کوئی چیز چھوٹی ہے تو وہ امپورٹنٹ نہیں, وہ بالکل غلط. صحیح ہے, اللہ کے نزدیک کوئی چھوٹا بڑا, اللہ تو جتنی بڑی چیز چاہے بنا سکتا ہے اور جتنی چھوٹی چیز چاہے اللہ رب العزت بنا سکتے ہیں. لیکن اللہ نے کیا ہے, انسان کو بولا کہ تم اس دنیا میں, اس زمین میں سب سے امپورٹنٹ مخلوق ہو, اور ہم نے تمہیں عقل دی ہے, ہم نے تمہیں ذمہ داری دی ہے, اور پھر کیا ہوگا, ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو. مصطفیٰ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی مجھے کچھ دکھانا ہے. اچھا ایک منٹ, میں نے پیپر پہ بنایا ہوا ہے. اچھا دکھائیے آپ. آپ کو میں 1 منٹ پہلے یہ دیکھ لیں, یہ کیا چیز ہے, یہ سولر سسٹم. صحیح ہے, اور یہ کیا چیز ہے, یہ آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ ایٹم. یہ کیا چیز ہے؟ ایٹم یہ پوری, یہ ایک ایٹم ہے. اچھا ایٹم کے گرد دیکھیں یہ گھوم رہے ہیں, ہاں یہ نیوکلیس ہے نا, اور یہ الیکٹرونز ہیں. دیکھیں الیکٹرونز ایٹم کے گرد گھوم رہے ہیں نا, اسی طرح سورج کے گرد یہ پلانٹس گھوم رہے ہیں.
بہت سارے بہت سارے سٹارز ہیں جن کے گرد پلانٹ گھوم رہے ہیں. اسی طرح الیکٹرونز. اچھا الیکٹرونز اللہ کے سامنے کیا بہت چھوٹا پارٹیکل ہے؟ کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے. نہیں ہے نا, اس لیے کہ اللہ کے سامنے کوئی چھوٹی بڑی چیز ہے ہی نہیں. اچھا ان الیکٹرونز میں اللہ آبادی پیدا کر سکتا ہے, کوئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ اس الیکٹرونز میں بھی اللہ کی مخلوق ہو؟ ہو کیا خیال ہے؟ سکتی یہ ہے, بالکل ہو سکتی ہے. یا میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ہم تو سوچتے نا اتنی چھوٹی سی چیز میں اللہ کیسے پیدا کرے گا, لیکن اللہ کے نزدیک نہ کوئی چیز چھوٹی ہے نہ کوئی چیز بڑی. وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بنا سکتا ہے, وہ بڑی سی بڑی چیز بنا سکتا ہے. جو چیز الیکٹرون میں اگر اللہ نے بنائی ہوگی, کوئی مخلوق کچھ ہے, اس کے نزدیک وہ الیکٹرون بہت بڑا ہوگا. جس طرح ہمارے نزدیک زمین بہت بڑی ہے, لیکن جب ہم دور جا کے دیکھتے تو زمین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو ایک الیکٹرون کی طرح ہے. اس میں اللہ نے 8 ارب لوگ پیدا کر دیے. جی بولیے بولیے, آپ کچھ بول رہے ہیں؟ میں آپ کو مصطفیٰ فوٹو عبداللہ دکھا کچھ سکتی بول رہے ہوں. ہیں آپ؟ ہاں چلے میں ڈائنوسار آپ کو صبح. اچھا اسی میں چلیں تصویر دکھا دیجئے, اور آپ باتیں کرتے رہیں گے تو آپ 1 منٹ پہلے میں اس کو انشیئر کر دوں. ٹھیک ہے, جی اب آپ شیئر کریں. میں ہاں 3 ایک ڈائنوسار ہے کے بارے میں. یہ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ اور ذرا یہ بات کریں, دوبارہ دکھا کے ذرا بات کریں تو آپ اس میں آ جائیں گے. میں یہ ڈائنوسار ہے, اوکے. اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر. اچھا کیا لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لیں یا نظر میں؟ اور یہ اس کا نام ہے اوکے 150 برانچیوسار ملین ہے. ایئرس فوسل لوکیشن یو ایس اے. وہاں سے ملا اس کا فوسل لینتھ 23 میٹرز لینتھ, 75 فیٹ. ڈائٹ ٹری ٹاپ یہاں لیوز. پر ایک درخت بنا ہوا, اس کے لمبا, اس سے بھی لمبا ہے درخت سے. ہاں سبحان اللہ. جیسے آج کل جراف ہے, لیکن وہ اتنا لمبا تو نہیں ہوتا, لیکن یہ کتنا آپ سوچیے 75 فیٹ. ایک یہ اور تو یہ کھاتا, یہ چھوٹا ہے کوئی 66 ملین ایئرز اگو. جب میں بہت بچہ ہوں گا, جب یہ ہوگا تو کیا خیال ہے؟ 66 ملین ایئرز اگو میں بہت چھوٹا ہوں گا نہیں؟ آپ ہوں گے بھی نہیں. ہوں گے بھی نہیں, صحیح بول رہے ہیں آپ. اچھا 5 میٹرز تھا, چھوٹا تھا. اس کی ڈائٹ ایک کیا اور تھی؟ یہ گوشت کھاتا تھا یا پتے کھاتا تھا؟ پتے کھاتا. پتے. فروٹس. سبحان اللہ. آپ اور یہ کون سوچئے ہے؟ کہ اللہ وہ کیا ہے, یہ پلیٹیوسارس. اچھا یہ اڑنے والا تو نہیں ہے نا؟ یہ بھی پلانٹ کھاتا تھا. 26 فیٹ. 26 فیٹ یعنی 25 ہاتھی سے بڑا تھا. جی جی اور میں نے یہ بھی ڈرا کرا تھا. کیا ہے دکھائیے. ٹھیک ہے, ہاں ایک گائے. یہ تو انسان کا ڈائناسور ہے. آپ دیکھیے کہ گاڑی کی ہر چیز جو ہے نا, جو اس کی ڈیزائننگ ہوئی ہے, وہ پہیا ہو, گول پہیا ہو, وہ انجن ہو, وہ اس کے سلنڈر ہو, پسٹن ہو, اور جو موو کرتے ہیں وہ سب جو ہے وہ اللہ کی لاز کو فالو کرتے ہیں. وہ سب کے سب جو ہے نا وہ اللہ کی لاز کو فالو کرتے ہیں. اور اللہ کی لاز کو فالو, یہ انسان میں اور دوسرے مخلوقات میں فرق یہ ہے کہ انسان اللہ کی لاز کو استعمال کر کے نئی چیزیں بنا سکتا ہے. جس طرح گاڑی ہو گئی, ایروپلین ہو گیا, شپس ہو گیا, سب مرین ہو گئی. ٹھیک ہے, تو انسان اللہ کی لاز کو استعمال کر کے, لیکن یہ جن اور فرشتے یہ چیزیں نہیں بنا سکتے. صحیح ہے, تو اللہ نے انسان کو بہترین اتنا پیارا. کیا جن ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اپنا گھر یا کچھ نہیں, ان کا گھر بھی عموماً کسی کے گھروں میں رہتے ہیں یا جنگل میں رہتے ہیں. آج تک سننے میں نہیں آیا کہ جن نے اپنا گھر بنایا. وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے مسجد تو بنائی ہے, وہ اچھا ہے. جنہوں نے مسجد میں بنانے کا دیکھیں, حضرت سلیمان علیہ السلام استعمال کرتے تھے جنوں کو ڈفرینٹ کاموں کے لیے. ڈفرینٹ کام, وہ
بلڈنگیں بنانے میں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو بتاتے تھے کہ کس طرح بنانا ہے، وہ خود نہیں بنا سکتے ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے اللہ نے، جی زینب بولیے گا. سر مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں اور غلطی سے ہمارا پاؤں جن کے اوپر آ سکے پھر جن ہم سے بدلہ لے گا. نہیں، جن آپ جن سے سپیریئر ہیں. اگر آپ جن سے ڈر جائیں گی اور جن کے کمزور ہو جائیں گی تو پھر جن جو ہے وہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہے، ایمان اسٹرانگ ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جن آپ سے نیچے ہے، آپ کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہے تو پھر جن جو ہے وہ تنگ نہیں کرتا، تنگ کر نہیں سکتا. آپ کو نظر بھی آ جائے نا، مجھے اگر کوئی نظر بھی آ جائے تو میں ہنسوں گا، ٹھیک ہے نا، اس سے ڈروں گا نہیں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے پاس اللہ نے طاقت نہیں دی ہمیں نقصان پہنچانے کی نا، فزیکل ہارم پہنچانے کی اللہ نے اس کے اندر طاقت نہیں رکھی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اوکے، لیٹ می سی. میں آپ کو 1 منٹ صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، میں جب یہ بولتا ہوں نا کہ ہم لوگ جو ہیں اللہ نے پہلے ہی ہمیں سمجھا کے بھیجا، ہمارے دماغ میں اپنا کنسیپٹ ڈال کے بھیجا. یہ قرآن کی ایک آیت ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں پروگرام کر کے بھیجا ہے. یہ آپ دیکھ سک رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت، یہ سورہ الاعراف کی ہے، 172 والی آیت ہے. لکھ لیجئے، آپ لوگ بھی دیکھیے گا، سورہ الاعراف کی 172 آیت ہے. اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کو جو ہے اور ان کے جتنے بھی آنے والے لوگ تھے، حضرت آدم کے بعد جتنے بھی انسان آنے والے تھے، ان کو جمع کیا، ان کو زندہ کیا، ان سے اللہ نے پوچھا. اللہ تو ہر چیز کر سکتے ہیں نا، تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ کون کون آنا ہے، کس کو مجھے بھیجنا ہے، صحیح ہے. تو آپ جب اللہ نے ان کو جمع کیا، ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بنانے والا، چلانے والا، دیکھنے والا، ہر چیز. رب کی بہت بڑا علم، میرا خیال تمام علم رب کے اندر. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آج سے ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں سال پہلے. جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو سب کو اللہ نے جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا، سب نے، یعنی اگر دنیا میں 100 بلین پاپولیشن آنی ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے ہر 100 بلین لوگوں نے یہ ٹیسٹیفائی کیا، یہ کہا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب انسانوں کو معلوم ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے بولا کہ میں نے تمہیں اس لیے بتا دیا ہے. یہ سر تو اللہ کو دیکھا تھا کیا؟ اللہ رب العالمین کو دیکھا تھا. دیکھیں، اصل میں جب ہم بولتے ہیں نا کہ دیکھنا، اس میں ویژن آتی ہے، دا لا آف سائٹ ہے، تو یہ سب لاس تو اللہ نے بنائی ہے نا. تو ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے اللہ کو کس نوعیت سے دیکھا، لیکن مثال کے طور پہ آپ بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں. میں تو اللہ کو دیکھتا ہوں، کس طرح اللہ کی چیزوں کو دیکھ کے مجھے اللہ نظر آتے ہیں. اللہ کی جب میں کلام پڑھ رہا ہوتا ہوں مجھے اللہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اگر میں اپنی تصویر بند کر دوں اور میں بات کروں تو آپ پھر بھی مجھے سنیں گے نا. آپ کو وہ ہوگا کہ بھئی ہاں وہ موجود ہیں، عابد جو ہے وہاں پہ موجود ہیں، ہے نا. تو اللہ کی جو پریزنس ہے وہ اللہ نے
اگر ہم اللہ کو دیکھ لیتے تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا ٹھیک ہے نا. تو اللہ بے دیکھے خدا کو پہ یقین کرنا اس کی کریشن کے ذریعے، اس کی پاورز کے ذریعے، ٹھیک ہے، وہ شرط ہے. اور آپ یقین مانیے کہ جب اللہ کو آپ سمجھ جاتی ہیں نا تو آپ کو اللہ ہر جگہ نظر آتا ہے. آپ کے ارد گرد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سب سے اچھا دوست جو ہے اللہ ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ موجود ہے، آپ کے شارق سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ. یہ آپ کو فیلنگ جب آتی ہے تو پھر جو ہے آپ کو کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی. صحیح ہے. تو وہ سب لوگوں نے بولا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ نے بولا میں نے یہ تمہیں اس لیے بتا دیا ہے کہ جب تم میرے پاس آخرت میں آؤ گے لاسٹ ڈے آف ججمنٹ میں تو یہ نہیں تم بول سکو کہ یا اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو ہر انسان کو پروگرام کر دیا اللہ نے، بہت زبردست پروگرامنگ. رب کا جو ورڈ ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا اللہ ہے، ایک ہے خالق ہے، ایک ہے مالک ہے، ایک ہے رازق. تمام کے تمام جتنے کنسیپٹس ہیں اللہ سے ریلیٹڈ، میرے نزدیک وہ سب کے سب کنسیپٹس اللہ نے ہمارے دماغ میں ڈال دیے ہیں، پہلے سے ہی ڈال دیے ہیں. اور اسی کے لحاظ سے اللہ نے ہمیں ڈیزائن بھی کیا ہے کہ آپ کے دماغ میں کبھی سوال آتا ہے نا اللہ کہاں ہے، کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، یہ سب کے سب سوالات جو ہے آپ کے اندر اللہ نے موجود. جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کی ریکلیکشن ہوتی ہے، ڈفرینٹ جو آپ کو اللہ نے علم دیا ہوا نا اس کی ریکلیکشن ہوتی ہے. میں آپ سے انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا، ابھی ڈسکس کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ نہ کر پائیں. ٹھیک ہے. ایک اور میں آپ کو اللہ بولتے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے بولا کہ تم آخرت میں تمہارے پاس بہانہ نہ ہو کہ اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم سے کیوں پوچھ رہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا تو ہم اس لیے غلط راستے پہ نکل گئے. ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی، یا پھر تم یہ کہو کہ جو ہمارے باپ دادا تھے وہ ہم سے پہلے لوگ گزرے وہ آپ کو بھول چکے تھے، وہ کوئی اور راستے میں نکل گئے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم بھی ان کے راستے پہ چل پڑے. تو اللہ نے زینب آپ کے دل میں بھی اللہ نے دماغ میں ڈالا ہوا ہے رب کا. عبداللہ، مصطفیٰ، ابراہیم، جتنے یہاں لوگ موجود ہیں، جتنے دنیا میں لوگ موجود ہیں، جتنے دنیا میں لوگ آئے اور چلے گئے، سب کے دماغ میں اللہ نے رب کی نالج جو ہے وہ ڈالی ہوئی تھی. اور اسی لیے اللہ آخرت میں پوچھیں گے کہ ذرا بتاؤ تم نے بولا تو تھا، تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ ہی کے سامنے جھکوں گا، تو آپ نے وہ وعدہ کتنا پورا کیا؟ میں بولوں گا ارے یا اللہ میں تو اس کے پیچھے چلے گیا تھا، میں تو اس چیز کے پیچھے چلے گیا تھا، میں تو بھول ہی گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ہم سب کو یہ اپنی نالج دے دی ہے، اور اسی لیے اللہ جو ہے وہ آخرت میں ہم سے پوچھے گا ادھر آؤ عابد تم نے کیا کیا. ٹھیک ہے. میں آپ کو اصل میں یہ چیزیں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ ہمارا عموماً ہمارے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ اللہ بڑے جو ہے کیا ہو گیا، ایک منٹ، ویو گیلری ویو، اسپیکر، چلیں دوسرے. آپ ڈائجسٹو سسٹم کب دکھائیں گے؟ اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی اصل میں ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں. تو پورا بتانا مقصود تھا کہ ابھی جو میں آپ کو ڈائجسٹو سسٹم دکھاؤں گا وہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ نے کتنا زبردست بنایا انسان کو. اللہ نے ایسے نہیں کیا. ایک چیز اور بھی آپ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ دیکھیں اللہ نے ہر چیز کتنی خوبصورت بنائی ہے، اتنی خوبصورت، ہر چیز کتنی خوبصورت، پہاڑ ہو یا درخت ہو یا چڑیا ہو یا آپ کے امی ابو ہوں یا آپ کی چھوٹی بہن ہو یا چھوٹے بھائی ہوں، اللہ نے کتنے سسٹمیٹکلی ہر چیز بنائی ہے، ہر چیز میں سسٹم رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اللہ کے سسٹم کو فالو کریں گے تو ہم صحیح راستے پہ، لیکن اگر ہم اللہ کے سسٹم کو چھوڑ کے کسی اور کے سسٹم کو فالو کریں گے تو وہ ہم اسلام سے باہر نکل جائیں گے. یہ بہت خطرناک بات ہے جو ہم ریئلائز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے.
तो हमें पूरी तरीके से एक तो कोशिश होनी चाहिए और अल्लाह से दुआ होनी चाहिए कि या अल्लाह हमें पूरा का पूरा अपने सिस्टम में रखिए, अपने दीन के अंदर रखिए। ठीक है, ओके, लेट मी सी। 1 मिनट। ERDC KYC सेशंस। डाइजेस्टिव सिस्टम। मेरा सवाल है। अच्छा 1 मिनट, लेट मी सी। सर मेरा सवाल है। अच्छा 1 मिनट बेटी, 1 मिनट मैं आपसे पूछता हूँ ये। अच्छा 1 मिनट बेटी, 1 मिनट, ठीक है। ओके जी, आप पूछिए सवाल आप। जी ज़ैनब, आप पूछ लीजिए सवाल। सर क़यामत के दिन जब हमारा हिसाब होगा तो अच्छे बुरे सब अलग अलग को देखेंगे। जी हाँ, वो अल्लाह को हमें नहीं एग्जैक्टली मालूम कि किस तरह हम देखेंगे, लेकिन बहरकैफ हमें पूरी अल्लाह के सामने हम खड़े होंगे और हम हिसाब देंगे और हमारी ख्वाहिश तो ये है कि अल्लाह को हम देख सकें। हमारी सबकी ख्वाहिश है कि अल्लाह को देख सकें। तो अब मुझे नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा मुझे आयत नहीं मिली जिसमें हो कि हम अल्लाह को क़यामत वाले दिन देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे, लेकिन मेरी हर आदमी की ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो जो है अल्लाह को आखिरत वाले दिन, हो सकता है अल्लाह वो हमें वो आँखें दे दें, वो अपना कोई एक सिस्टम बना दें कि हम जो है अल्लाह को देख सकें। अगर जो मेरे यहाँ पे और साथी मौजूद हैं उनके ज़हन में या कुरान में कोई उन्होंने ऐसी आयत देखी है कि हम जो है अल्लाह को देखेंगे, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। बड़ा अच्छा होगा। लेकिन मुझे असल में मैंने नहीं देखी ऐसी। 1 मिनट, शेयर विद साउंड। ओके, लेट मी दिस। ये आपको नज़र आ रहा है? स्लाइड नज़र आ रही है? वन कैन नॉट थिंक वेल। आ रहा है। ओके, मैं अब चलाता हूँ इस डाइजेस्टिव सिस्टम वाली स्लाइड का। आवाज़ आ रही है? म्यूजिक? Yes. Across the whole planet, humans eat Okay. on average Now between enjoy 1 this. and 2.7 kilograms of food a day. हर रोज That's over बाप रे बाप। 365 kilograms a year per person, and more than 28,800 kilograms over the course of a lifetime. And every last scrap makes its way through the digestive system. Comprised of 10 organs, covering 9 meters, and containing over 20 specialized cell types, this is one of the most diverse and complicated systems in the human body. Its parts continuously work in unison to fulfill a singular task, transforming the raw materials of your food into the nutrients and energy that keep you alive. Spanning the entire length of your torso, the digestive system has 4 main components. First, there's the gastrointestinal tract, a twisting channel that transports your food and has an internal surface area of between 30 and 40 square meters, enough to cover half a badminton court. Second, there's the pancreas, gallbladder, and liver, a trio of organs that break down food using an array of special juices. Third, the body's enzymes, hormones, nerves, and blood all work together to break down food, modulate the digestive process, and deliver its final products. Finally, there's the mesentery, a large stretch of tissue that supports and positions all your digestive organs in the abdomen, enabling them to do their jobs. The digestive process begins before food even hits your tongue. Anticipating a tasty morsel, glands in your mouth start to pump out saliva. We produce about 1.5 liters of this liquid each day. Once inside your mouth, chewing combines with the sloshing saliva to turn food into a moist lump called the bolus. Enzymes present in the saliva break down any starch. Then your food finds itself at the rim of a 25-centimeter long tube called the esophagus, down which it must plunge to reach the stomach. Nerves in the surrounding esophageal tissue sense the bolus's presence and trigger peristalsis, a series of defined muscular contractions. That propels the food into the stomach,
where it's left at the mercy of the muscular stomach walls, which pound the bolus, breaking it into chunks. Hormones secreted by cells in the lining trigger the release of acids and enzyme-rich juices from the stomach wall that start to dissolve the food and break down its proteins. These hormones also alert the pancreas, liver, and gallbladder to produce digestive juices and transfer bile, a yellowish-green liquid that digests fat, in preparation for the next stage. After 3 hours inside the stomach, the once shapely bolus is now a frothy liquid called chyme, and it's ready to move into the small intestine. The liver sends bile to the gallbladder, which secretes it into the first portion of the small intestine, called the duodenum. Here, it dissolves the fats floating in the slurry of chyme so they can be easily digested by the pancreatic and intestinal juices that have leached onto the scene. These enzyme-rich juices break the fat molecules down into fatty acids and glycerol for easier absorption into the body. The enzymes also carry out the final deconstruction of proteins into amino acids and carbohydrates into glucose. This happens in the small intestine's lower regions, the jejunum and ileum, which are coated in millions of tiny projections called villi. These create a huge surface area to maximize molecule absorption and transference into the bloodstream. The blood takes them on the final leg of their journey to feed the body's organs and tissues. But it's not over quite yet. Leftover fiber, water, and dead cells sloughed off during digestion make it into the large intestine, also known as the colon. The body drains out most of the remaining fluid through the intestinal wall. What's left is a soft mass called stool. The colon squeezes this byproduct into a pouch called the rectum, where nerves sense it expanding and tell the body when it's time to expel the waste. The byproducts of digestion exit through the anus, and the food's long journey, typically lasting between 30 and 40 hours, is finally complete. TED-Ed is a nonprofit. If you value our work, please consider supporting it on patreon.com/TEDEd. देखा आप लोगों ने। अब आप ये बताइए कि ये सिस्टम किसने बनाया, किस डॉक्टर ने बनाया? क्या ख्याल है इब्राहिम? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने बनाया ये इंसान नहीं बना सकता। इंसान बनाता है लेकिन फिर बहुत बड़ा बनता है, बहुत क्रूड बनता है। इसी तरह जो दिल बनाने की कोशिश कर रहा है इंसान बहुत दिनों से कर रहा है। हो सकता है कि कामयाब भी हो जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत चूंकि एक मिनट तो इंसान जो है वो कोशिश करता है, अल्लाह ने उसको दिया अकल बड़ी सारी चीजें बनाने की, लेकिन कोई बॉडी का ऑर्गन आप सोचिए कि इंसान अभी तक बना नहीं पाया। कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कभी बना भी लें, लेकिन हम 21st सेंचुरी में हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत एडवांस्ड हैं, हम इतने ऊपर रॉकेट भेजते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सिस्टम जिनसे इंसान हर इंसान के अंदर मौजूद है, हर इंसान के अंदर मौजूद है, ठीक है? तो वो ऐसे जबरदस्त बनाए और कि वो कौन बना सकता है? रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन जो हर चीज का बनाने वाला, चलाने वाला, वही बेहतरीन। उसने प्यारी सी ज़ैनब बनाई, ठीक है? प्यारे से मुस्तफ़ा, अब्दुल्ला, इब्राहिम की तुम्हें तस्वीर नहीं आ रही है। जो सब जो अल्लाह ने बनाए हैं कितने प्यारे बनाए हैं, सही है? और अल्लाह ने कितने प्रोपोर्शनेटली बनाए हैं, पेशानी दी, आईब्रोज दी, आईज दी, नाक दी, फिर नाक के नीचे जो नोस्ट्रिल्स है वो दिए, फिर जो है लिप्स दिए, ईयर्स दिए, चिन दी। अब आप सोचिए कि ये सब चीजें अल्लाह ने प्रोपोर्शनेट और ब्यूटीफुल क्वालिटी सिस्टम अल्लाह का जो पूरा क्वालिटी सिस्टम है, जो क्रिएशन है, कितनी खूबसूरत है। आप दरख्त को देख लें, फल को देख लें, पत्ते को देख लें, चिड़िया, चलिए यहाँ पे एक नीलकंठ कहलाती है चिड़िया, किंगफिशर टाइप की, वो यहाँ पे बैठी होती, इतनी प्यारी, वो ब्लू रंग, डार्क ब्लू रंग, उसकी चोंच जो है वो ब्लैक, इतनी खूबसूरत। तो अल्लाह ने हर चीज जो है वो बहुत खूबसूरत, तो अल्लाह पसंद करता है हम भी अगर खूबसूरत चीजें बनाएं, खूबसूरती रखें, अपने आप को सही रखें, अपनी चीजों को सही रखें,
ایک ہم سسٹم فالو کریں, ٹھیک ہے, ہم سسٹم, اسلام جو ہے پرفیکٹ سسٹم ہے نا, تو ہم بھی جو ہے اسلام کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز اپنا پرفیکٹلی اگر ہم کریں, کام اچھے کریں, اچھا سوچیں, اچھا سوچیں, آپ جتنا اچھا سوچو گی اتنی ہی اچھی آپ کی شخصیت بنے گی, ٹھیک ہے. جب ہم یہ سب کریں گے اچھا تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کو بہت پسند ہے, جیسے میں نے آپ سے بولا تھا اللہ کو جیسے کریٹیوٹی بہت پسند ہے, تو ہم اگر کریٹیو ہوں گے, اچھی اچھی چیزیں بنائیں گے, صحیح ہے, تو اللہ کو بہت پسند ہے. ایک آپ نے علامہ اقبال کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بہت بار, جی بہت بار. بہت دفعہ سنا ہے نا علامہ اقبال, آپ لوگوں نے سنا ہے؟ محمد مصطفیٰ عبداللہ ابراہیم, آپ لوگوں نے Yes, علامہ اقبال yes, کا نام سنا ہے yes. نا؟ علامہ بہت بار. اقبال جو ہے, میں تو when I was 50 years old I started reading اقبال. I did it, میں نے پی ایچ ڈی. ہمارے پاس اس کی بکس بھی ہیں, ان کی بکس یہ والی. کون سی ہے دکھائیے, ایک منٹ. میرے پاس بھی ہے بکس, یہ والی ہے. میرے پاس بھی ہے. اچھا, زبردست زبردست. 5 بکس ہیں. اچھا اچھا, یہ ہمارا اقبال ہے, یہ ہمارا اقبال کے نام سے, میرا اقبال. میرا میرے اقبال. پاس بھی ایک بک ہے میرے اقبال کے نام سے. اچھا اچھا میرے اچھا, پاس ہے بچوں کا اقبال. بچوں کا اقبال, صحیح صحیح ہے, رائٹ. اوکے لیٹ می سی, یہ میرا جو ہے نا ویو گڑبڑ ہو جاتا ہے, اور دین آئی, اوکے لیٹ اس پریس اسکیپ. صحیح ہے, اوکے ان پن, remove pin, okay good, now I keep on learning things. اب میں نے پن کو ریموو کرنا سیکھا, ٹھیک ہے. تو اقبال جو تھے وہ بڑے بچپن سے وہ قرآن, ان کے والد صاحب نے قرآن ان کو پڑھوانا شروع کر دیا, عربی بھی سکھائی تھی, پرشین لینگویج بھی, اردو لینگویج بھی, اور قرآن بھی. تو بچپن سے جو ہے وہ قرآن بہت شوق سے پڑھتے تھے. تو جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے چیزوں کو غور کرنا شروع کیا قرآن کے لحاظ سے, اور ماشاءاللہ انہوں نے جو باتیں بولی ہیں وہ ایسی زبردست ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنا اسٹیٹس, مقام یاد دلائے, اور مسلمانوں کو اپنا مقام یاد دلائے, اور ان کو بتایا کہ دیکھو تم یہ غلطی کر رہے ہو, یہ غلطی نہ کرو, یہ غلطی کرو گے تو تمہیں یہ نقصان ہوگا, تمہیں یہ کرنا چاہیے ہے, اور اس کے پیچھے اللہ نے یہ فائدے رکھے ہیں, اور تم یہ کرو گے تو تم خود بھی اچھے انسان بنو گے, اور مسلمان مل کے کریں گے تو مسلمان بھی دوبارہ, جس طرح اللہ نے پہلے حضور کے بعد عروج دیا تھا نا, مسلمانوں کو ٹاپ پہ لے گئے تھے, انہوں نے بولا دوبارہ تم لوگ ٹاپ پہ آ سکتے ہو, لیکن تمہیں کرنا ہوگا. تو اقبال بولتے تھے کہ کریٹیوٹی جو ہے اللہ نے بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہر انسان کے اندر دی ہے, اور ہر انسان کو کریٹیوٹی استعمال کرنی چاہیے, اس لیے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کریٹیو ہو گئے ہیں. وہ ہم جب چیزوں کو بناتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں اللہ رب العزت ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا, اور ان چیزوں کے ذریعے اللہ کو ہم بہتر پہچانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک جو مسلمان نہیں ہوتا, جیسے کہ ویسٹ میں جو زیادہ تر لوگ مسلمانی جب وہ کچھ کرتے ہیں تو ان کے نزدیک جو ہے نا وہ اللہ کا تصور نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اقبال بولتے ہیں کہ جو مسلمان کی پہچان ہے, وہ جو کافر کی پہچان ہے کہ وہ دنیا میں گم ہے, کافر دنیا میں گم ہے, دنیا سے پیچھے سوچتا ہی نہیں, اور مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ اس کے اندر دنیا گم ہو جاتی ہے, اور وہ دنیا کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتا ہے, اللہ کو دیکھتا ہے. اگر کوئی پوچھا تھا نا اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, ان کے ذریعے سے اللہ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو کریٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے, نئی نئی چیزیں سوچنا, نئی نئی چیزیں بنانا, اچھی اچھی چیزیں سوچنا. تو آپ جتنی اچھی چیزیں سوچیں گے, تو پچھلی بار ہم نے ڈسکس کیا تھا, آج ابھی وقت نہیں ہے انشاءاللہ, کہ پھر ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ ہمارا جو مائنڈ میپ ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے, اور ہمارے ذہن میں پھر اچھی چیزیں آتی ہیں. ہماری جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا, جو ہمارا دماغ بڑا ہوگا, انٹیلیجنس بڑی ہوگی,
وہ ہیلدی انٹیلیجنس اور ہیلدی دماغ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، کوئی چیز ایڈ کریں گے؟ میرے بڑے ساتھی جو ہیں ان کے ذہن میں بھی. اچھا دیکھیے، میں عبداللہ ہوئے یا مصطفیٰ ہوئے یا زینب ہوئے یا ابراہیم ہوئے. نہیں سوال جی بولیے گا بیٹی، بالکل بولیے. آپ نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ڈفرینٹ سوالات آتے ہیں، پھر آپ امی ابو سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ امی ابو کو ہر سوال کا جواب معلوم ہو، لیکن یہ کہ وہ وقت کے ساتھ معلوم بھی کر لیتے ہیں، آپ کو بتا بھی دیتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے بڑے ساتھی ہیں وہ پریشان نہ ہو. ہمارے جو چھوٹے ساتھی سوال کریں گے، اور سوال کرنا سب سے اچھی بات. پریشان نہ، یہ کیسا سوال کیا، اللہ کدھر ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کب پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. میرا اس پروگرام کا مقصد یہ آپ کو جوابات آپ کے ذہن میں نا جواز دینا کہ ان سوال کا جواب ہو سکتا ہے، اور آپ کس طرح جو ہے اس کو ہینڈل کریں. صحیح ہے. جس طرح میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اسپیس بھی اللہ نے بنائی ہے. تو اللہ کہاں ہے کیا مطلب ہے؟ وہ تو ہم جب پوچھتے ہیں نا کوئی چیز کہاں پڑی ہے، تو ہمارا اسپیس کا کنسیپٹ ہوتا ہے، لیکن یہ اسپیس کا کنسیپٹ خود اللہ نے بنایا ہے. تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ کہیں موجود ہے، اس لیے کہ ہم اسپیس تو اللہ کی کریٹڈ ہے نا. تو اللہ کے اوپر اللہ کی کریٹڈ چیز کو لاگو نہیں کر سکتے، اصول کو لاگو نہیں کر سکتے. تو اللہ نے وہ اصول بنایا. اسی طرح ٹائم کا اصول ہے کہ اللہ کبھی تو پیدا ہوئے ہوں گے. تو ہم ٹائم کا اصول میں جب بولتے ہیں کبھی جو ہے کہ کبھی پیدا ہوئے ہوں گے کبھی مریں گے، تو وہ ٹائم کا اصول فالو کرتے ہوئے ہم بولتے ہیں. کبھی کا مطلب ہے ٹائم، کسی وقت تو پیدا ہوئے ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ وقت کا جو کنسیپٹ ہے یہ خود اللہ نے بنایا ہے. صحیح ہے. یہ پرنسپل اللہ نے بنایا ہے، لا اللہ نے بنایا ہے. تو ہم اس کو اللہ کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے، امپوز نہیں کر سکتے کہ اللہ بھی اس کو فالو کرے گا. اللہ کیوں فالو کرے گا؟ اللہ تو اس سے اوپر ہے، اس نے ٹائم کا کنسیپٹ ہمیں دیا. ٹھیک ہے. یہ آگے چل کے آپ کو جب آپ اس پہ غور کریں گے نا تو آپ کو یہ باتیں اور کلیئرلی سمجھ میں آئیں گی کہ اللہ کے اوپر ہم وہ چیزیں نہیں لگا سکتے جو ہم مخلوق کے اوپر اللہ نے لگائی ہیں، اس لیے کہ وہ چیزیں تو سب اللہ نے بنائی ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ اللہ کتنی بڑی گاڑی چاہیے اللہ کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے. یہ سوال جو یہ غلط اس لیے ہے کہ ہم کتنی بڑی اسپیس جو ہے اسپیس اللہ نے بنائی ہے. اللہ چھوٹا سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کوئی اللہ کی اسپیس نہیں ہے کہ اللہ جو ہے اس اسپیس میں آتا ہو. اس لیے کہ جو اسپیس کا کنسیپٹ ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، مخلوق کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اینی کوشچنس مہوش، فرینا، آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ آئینہ جو ہے نو. اوکے. ہمارے بڑے ساتھی بڑے یہاں پہ اب یہ بتائیے مجھے تھوڑا لائیو کیجیے، یہاں پہ بچے اس وقت کتنے موجود ہیں؟ یہاں پہ دیکھیے زینب ہیں، مصطفیٰ ہیں، ابراہیم ہیں، اور ہمارے عبداللہ ہیں، اور کون ہے یہاں پہ؟ آئینہ ہیں. اچھا ماشاء اللہ، بہت خوب. میں چاہوں گا کہ وہ آئندہ تو اپنے نام اس میں ڈال دیں تو پھر مجھے اندازہ ہو جائے گا، اور اگر ممکن ہو تو وہ لائیو بھی کر دیں، اگر اپنی ویڈیو لائیو کر دیں تو دین آئی کم ٹو نو کہ کون کون یہاں موجود ہے، پھر میں سب سے سوال پوچھ سکتا ہوں. مزیدار سوال. کیا خیال ہے آئینہ؟ آپ کی سمجھ میں آیا تھا میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں آج؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، انمیوٹ کرنا پڑے گا. میں سن رہی تھی، مجھے سب سمجھ آ رہا تھا. اچھا ماشاء اللہ. آپ کی پتہ ہے کیوں سمجھ میں آ رہا تھا؟ اس لیے کہ آپ ہم سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. جو جتنے چھوٹے ہوتے ہیں نا عمر میں لوگ، بچے جن کو ہم بولتے ہیں، حالانکہ بچے جو ہے وہ بچے نہیں ہوتے، وہ پورا انسان، کامل انسان، اور بہت ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ لوگ بڑے بڑے جیسے ہم ہوتے جاتے ہیں نا، ہمیں پھر وہ ڈفرینٹ پروگرامنگ، ڈفرینٹ چیزیں جو ہمارا جو کرپٹ ہوتا جاتا ہے، ہمارا جو مائنڈ میپ ہے نا وہ کرپٹ ہوتے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ بہت دور نکل گئے اسلام سے.
ٹھیک ہے. جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑے قریب ہوتے ہیں, اللہ سے بھی قریب ہوتے ہیں, اور وہ ینگ بھی ہوتے ہیں, تو ان کے مائنڈ میں کم کرپشن ہوتی ہے, اس لیے ان کو زیادہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ میں نے دیکھا. تو میں تو اس کا پورا میں مانتا ہوں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جتنے چھوٹے ہوتے ہیں نا, وہ اتنے زیادہ, اس لیے کہ اللہ جو ہے جب چھوٹا بچہ پیدا کرتا ہے وہ میکسیمم انٹیلیجنس کے ساتھ پیدا کرتا ہے. وہ سائنس بھی مانتی ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ میکسیمم انٹیلیجنس کے ساتھ, اور پھر جو ہے اس کو معاشرہ, اس کے والدین, اس کے دوسرے رشتہ دار, دوست, وہ اس کو جو ہے نا غلط انفارمیشن دے کے جو ہے اس کی انٹیلیجنس کو وہ کم کرتے چلے جاتے ہیں, اس کے مائنڈ میپ کو ڈسٹرب کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. anyone wants to discuss anything? کوئی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ابراہیم, آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ ابھی تو نہیں ہے. اچھا, چلے صحیح ہے. اور محوش, آپ کے سوالات آپ نے کچھ کیے تھے, آئی ہوپ کہ I have been able to satisfy your questions. کوئی آپ کے ذہن میں آتا ہے کوئی سوال؟ Anything you would like me to explain? ابھی تو نہیں, پھر صحیح ہے انشاءاللہ تعالی. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ کا جو ہمارا وہ ہے گروپ ہے, اس میں بھی پلیز ڈسکس کریں تاکہ اس کو ایک انٹریکٹیو گروپ ہو جائے. اور بڑی ساری چیزیں ہیں, اس لیے کہ میں جس اینگل سے سمجھاتا ہوں, میرا خیال بہت کم لوگ اس اینگل سے سمجھاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے تو دوسری چیزیں سنے ہوں گی, دوسرے ویوز سنے ہوں گے, تو ان سے جہاں کنٹرڈکشن, جہاں کلیش ہو رہا ہے, تو وہ آپ ضرور, جہاں آپ کو کنفیوژن آتی ہے تو آپ کو ضرور جو ہے وہ ڈسکس کریں. وہ میرے لیے نالج میں بڑا اضافہ ہوگا. اینڈ لیٹ می تھنک اف مائی مائنڈ میپ ہیز سولوشن ٹو دوز کوائریز. یا ٹھیک ہے بھائی. مصطفیٰ, عبداللہ, زینب, آئینہ, ابراہیم, شوڈ بھی بند کرے پروگرام انشاءاللہ فور دا نیکسٹ سنڈے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. آپ اور لوگ اپنا خیال کیجیے گا, اور اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا, ایک میں آپ کو چیز بتا دوں کہ میرا بھی یہ پروگرام بن رہا ہے, اگر آپ لوگ, کہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے نا قرآنک عربک سیکھیں گے. اسی پروگرام میں آدھا گھنٹہ یا کچھ دیر ہم وہ قرآنک عربک کو دے دیں گے. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے, لیکن ایک پروسیجر ہے. ہم کچھ کتابیں جو ہے نا وہ سلیکٹ کر لیں گے, تو وہ کتابیں ہم یہاں کے آدھا گھنٹہ اس میں پریکٹس کریں گے. تو اللہ سے امید ہے کہ Client 1968 میں بنا شروع کی. نیکسٹ میرا کلاس ہوئی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نیکسٹ کلاس سے کریں گے انشاءاللہ سنڈے کو. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میرا یہ خیال ہے کہ اٹ ریکوائرز اراؤنڈ 12 کلاسز کہ آپ کو قرآن کافی حد تک سمجھ میں آنے لگے گا. تو اس کے لیے ہم کتابیں دیکھیں گے, میں بڑوں سے بھی ڈسکس کروں گا. جو کلاس 1, کلاس 2, کلاس 3 کی عربک کی کتابیں ہوتی ہیں نا, عربک اسکول میں جو پڑھائی جاتی ہے, ہم ان کتابوں سے شروع کریں گے. وہ میرے نزدیک سب سے بہتر طریقہ ہے عربک سیکھنے کا. ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی ذرا سوچیے گا ہم کس طرح کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اوکے, اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے. صحیح ہے. اللہ جو ہے, اللہ حافظ بیٹے. اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ